from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालिक ये खबर मिली है कि दौरान उम्रा उन्होंने वहाँ पे इजरायली सफ़ीर से भी मुलाकात की है। अच्छा, एक तरफ मौलाना साहब इमरान खान को यहूदियों का एजेंट और क्या कुछ कहते रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आजिज़ी भी है कि उनके सफ़ीर से भी मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्या काम था उनसे? एक बात। अच्छा देखिए, मुल्ला जी का कैरेक्टर ये रहा है कि ये बात सबको पता है कि एक अमेरिकन एम्बेसडर थी एन पैटरसन, उनसे इन्होंने एक दफ़ा मुलाकात की और उनसे कहा, वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें भी खिदमत का मौका दीजिए, हम भी वो वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं, यानी हमें वज़ीर आज़म बनवाइए और हमसे खिदमत लीजिए। ये मौलवी साहब खुलकर सामने आ चुके हैं, ठीक है ना। और तकलीद इसको कहते हैं, अंधी तकलीद, कि आज तक उनके जो ग्रोह में मानने वाले लोग हैं वो उनको कहते हैं कि ये तो बहुत ज़बरदस्त मौलाना है। अच्छा, ये तो है एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि कोई मुल्ला जी से पूछे आपने कितना शोर मचाया था कि हम हुकूमत इसलिए गिरा रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है और महंगाई को ख़त्म करना है। अब ये फरमाइए, जब से आपको हुकूमत दी गई है, आपने अब तक क्या खिदमत अंजाम दी हैं? महंगाई कितनी दर्जा कम की है? महंगाई तो चलो छोड़िए, उसके अलावा कोई और एक ऐसा बेहतरी का काम आपने किया हो? अपने बेटे को वज़ीर बनवाने के बाद आप सुकून से बैठे कहीं अपना जो काम होगा वो कर रहे होंगे, खिदमत कुछ नहीं की आपने। ये सब आपके दावे होते हैं, नारे होते हैं, उसके अलावा हकीकत ये है कि कुछ नहीं की। अच्छा, अब आइए ज़रा इस बात की तरफ कि ये जो इशू चल रहा है कि इज़राइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरी बात सुने बग़ैर आप मुझे अमेरिकन एजेंट, यहूदी एजेंट ये करार नहीं दीजिए, क्योंकि मैं नहीं हूँ ना। मैं अमेरिकन एजेंट हूँ, मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, एजेंट नहीं हूँ। यहूदी हूँ, मेरे दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन मैं कोई यहूदी एजेंट नहीं हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा देखिए, चूँकि मैं यहाँ तवील अरसे से रहता हूँ तो वो मेरे पे आसानी से ये चस्पा कर देते हैं, ये गलत बात है। अच्छा देखिए, ये हमारी हिस्ट्री रही है कि जब प्रिंटिंग प्रेस कायम हुआ तो 200 साल तक, 1-2 साल नहीं 200 साल तक कहा गया कि अगर किसी ने इस पे कुरान प्रिंट कर दिया तो वो बड़ा गुनाहगार हो जाएगा। ये मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूँ। कब हुआ था इजाद प्रेस? ये ग़ालिबन 1440 का एरा है समवेयर। कौन, हुमायूं? हाँ, हुमायूं किसका? तैमूर लंग का ज़माना था, तैमूर लंग का ज़माना था ग़ालिबन, मतलब 1440 के करीब वो इजाद हुआ था। 200 साल तक मौलवी ने कहा कि ये जो है ये नहीं, सही नहीं है। फिर जब लाउड स्पीकर आया तो उस पर कहने लगे कि ये शैतान का काम है और ये शैतानी काम है, इसको इस्तेमाल मत करना, इस पर नाजायज़ है अजान देना। अच्छा, अब आज जो है प्रेस में हम अपनी किताबें भी प्रिंट करते हैं और जो है लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़माना आया तो कहने लगे किसी के खून में अपना वो खून कर रहे हो, ये नाजायज़ है, उसको भी मना कर दो। अच्छा, मज़हब को सही मानों में ना समझना और अंधी तकलीद जो है वो नए नए शगुफ़े पैदा करती है। ख़ुद क्रिश्चियनिटी में 1800 में यहाँ पर जब स्ट्रीट लाइट लगाई गई तो बादशाह ने कहा कि ये क्या गज़ब कर दिया, ये तो तुमने मज़हब के ख़िलाफ़, क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ काम कर दिया। रात तो गॉड ने बनाई है सोने के लिए, तुमने रोशनी लगा दी, तो ये गलत हो गया, हराम काम हो गया। तो देखिए, ऐसे हराम काम नहीं होते हैं। मज़हब की रूह को समझना चाहिए और इन बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक हुआ है कि जिसने दूरबीन ईजाद की, ठीक है ना, उसने पनाह मांगी, उसको लोगों ने मारा। सादिक कलकंदी या को एक बड़े वो थे, साइंटिस्ट थे, फ़िलासफ़र थे, उनको मस्जिद के सुतून से बांध दिया गया रस्सी से, कहा गया जो यहाँ से गुजरे इन पे थूकता हुआ गुजरे।
اور ایک جھاپڑ مارتا ہوا. کیوں؟ اس نے سائنس کی بات کی تھی. قرآن میں 107 آیات ہیں قرآن سائنس سے متعلق. ابلتا پانی کیا ہے اور ایک قطرہ منی کیا ہے، بے پناہ علامات ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کائنات کو کھکوڑو، تمہارے لیے بنائی ہے. اس کتاب قرآن حکیم میں ایکسپلور کرنے پہ بہت زیادہ توجہ ہے، بے پناہ چیزیں ہیں. اس پہ آج تک کبھی آپ نے کسی ملا صاحب کو بات کرتے دیکھا ہے؟ نہیں کرتے ہیں. اچھا، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو یہ ہمارے پاس تو یہ ٹائم ہی دیتے ہیں 15 منٹ کا، زیادہ سے زیادہ تو ساری تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں صرف بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ہمیں جو ہے ذرا حکمت اور تدبر سے کام لینا چاہیے. دیکھیے، یہ جذباتی جو فیصلہ ہوتا ہے، جذباتی جو طرز عمل ہوتا ہے نا، جذبات ایموشن جو ہیں وہ تو آپ کے سوچ سے پیدا ہو جاتے ہیں. کسی وقت بھی آپ سوچ پیدا کیجئے، ایموشن پیدا ہو جائیں گے. پریکٹیکل صحیح چیز، پریکٹیکل ڈیسیجن وہ باقاعدہ پریکٹس سے پیدا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کے لیے اپنے نفس کو بار بار روکنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہے، 2+2=4، یہ 5 نہیں ہے، اس کے کہنے پہ مت جاؤ، یہ چیز اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور پھر آگے بڑھنا پڑتا ہے. دیکھیے، ہمارے وہاں جو ہے صورتحال یہ ہے کہ آپ یہودی عورت سے شادی جائز ہے، کر سکتے ہیں. یہودی کی ایجادات، چاہے وہ دوا ہو، وہ کون سا اینٹی بائیوٹک سے لے کر مطلب کوئی کار ہو، جہاز ہو، اس کا استعمال جائز ہے. یہودی سے قرضہ لینا جائز ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جو بہت مذہبی ہیں اور بہت ہی مطلب منٹ بھر میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو کہ تم حدود سے نکل گئے، تم نے سوچنے کی بات کی ہے، تم کافر ہو گئے. وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی کہنے لگے کہ میں نے بہت اچھے علاقے میں گھر لے لیا ہے. میں نے کہا کہاں گھر ملا ہے؟ تو انہوں نے اس علاقے کا نام بتایا، کہیں گے سارے یہودی رہتے ہیں وہاں پر. میں نے کہا بہت خوب، ویسے تو تم بہت گالیاں دیتے ہو، اور جو ہے اب تمہیں فلسطینیوں کی شہادت یاد نہیں آئی کہ ان کے درمیان میں تم نے جا کے گھر لے لیا. تو اس دن سے وہ آج تک ناراض ہیں. میں نے کہا یار تمہارا وکیل جو ہے، تم کہتے ہو سب سے اچھا وکیل یہودی ہوتا ہے، سب سے اچھا ڈاکٹر یہودی ہوتا ہے، وہ بھی تمہارا ڈاکٹر بھی یہودی، وکیل بھی یہودی، رہتے بھی تم یہودیوں کے علاقوں میں اور گالیاں بھی دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ان سے جو سلام دعا بھی نہیں رکھنی چاہیے. اس معاملے میں ذرا محتاط ہونا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی روشنی میں اپنا راہ عمل جو ہے اس کو مرتب کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے، میں آپ سے کچھ اہم پوائنٹس پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں آپ کو پش نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے زبردستی نہیں کر رہا ہوں کہ جائیے اسرائیل کو تسلیم کر لیجئے. میں یہ کہتا ہوں حقائق کا پہلے جائزہ لیجئے، ٹھیک ہے نا. اچھا، کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے، حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ اسرائیل نامی ملک بنے گا، اس کو کبھی قبول مت کرنا؟ اگر ایسا لکھا ہے تو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ایک صاحب ایک دلیل لے کر آتے ہیں کہ یہ بات تو کہی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو، ان کو اپنا راز نہ بتاؤ. یہ بات بالکل صحیح ہے. کیوں؟ دیکھیے، جب کوئی آپ کا ایڈورسری ہے نا، تو آپ اپنے اس زمانے میں بڑے قریب قبائل رہتے تھے، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، تو اپنے راز مت بتاؤ. ایسا دوستانہ مت کرو کہ اپنے راز بتا دو، کل جھگڑا ہوگا. اس زمانے میں بہت جنگیں ہوتی تھی نا، تو یہ اپنے راز مت بتاؤ، یہ کہا گیا ہے. لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل کتاب سے نرمی سے پیش آؤ. یہ بھی میں نے خود قرآن میں پڑھا ہے، اہل کتاب سے نرمی سے پیش آؤ، ٹھیک ہے نا. میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تمام رسولوں پہ جب تک یقین نہیں کرو گے تم مسلمان نہیں ہو، تم ان کے درمیان میں فرق مت کرنا. مطلب دیکھیے، جب پریکٹیکل بات کرو تو پھر یہ بھاگتے ہیں اور پھر فوراً آپ پہ الزام لگانے لگتے ہیں کہ آپ ایجنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ایسی بات ہوتی نہیں ہے. اچھا، اب ہمارا مسئلہ کہاں ہے؟ دیکھیے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، قائد اعظم نے کہا تھا اور ہمیں وہ بات ان کی ماننی چاہیے کہ جب تک تم فلسطین کی ریاست بھی ساتھ میں قائم نہیں کرو گے ہم تمہیں تسلیم نہیں کر سکتے. یہ بات مناسب ہے، صحیح بات ہے نا بھائی، سمجھ میں آتی ہے. اچھا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیے، آج اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے قبضے کو اس علاقے پہ،
تو یہ بھی جسٹیفیکیشن پیدا کر لیں گے ہندو بھی کہ ہم نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا، اب یہ بھی ہمارا ہو گیا، تو اس پہ بھی تم خاموش رہو، یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ زیادہ اہم چیز ہے. دیکھیے، حل یہ ہے کہ مسلمان، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مسلمان ذہنی طور سے کبھی بھی بیوقوف اور غبی نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کیا اللہ کی شان ہے، ذہین لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہمیشہ. بے وقوف ترین بھی اگر کوئی آدمی ملے گا، ذہانت ہوتی ہے مسلمان کے اندر پیدائشی. یہ چیزیں ہے، کچھ اللہ اس کے رسول کی پتہ نہیں کیا عنایات ہیں. اچھا، اب جو ہے دیکھیے، ہمیں بات یہ کرنی چاہیے، لابنگ کرنی چاہیے، اپنی بات سمجھانی چاہیے پوری عالمی برادری کو، امریکہ کو بھی، کہ دیکھیے صاحب، ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو ہماری جسٹیفیکیشن وہاں کہاں رہ جاتی ہے جہاں پہ اس نے غازوانہ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ اس کا مسئلہ حل کرائیے ہمارا، پھر ہم بھی آپ کا مسئلہ حل کرانے میں مدد دیں گے. ہم بھی فلسطینی بھائیوں سے کہیں گے کہ تم بھی دل سے قبول کرو ان کی ریاست کو، اور وہاں پہ آپ ان کے برابر میں ان کی بھی ریاست قائم کریں. اچھا، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں نا، سفارتی سطح پہ جتنی تیزی ہوگی، جتنی اس سے کام کریں گے آپ موٹیویشن کے ساتھ، اتنے رزلٹ نظر آئیں گے. آپ کے وہاں کیا ہے، سفارتی سطح پہ سوائے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کے اور کوئی کبھی کچھ کرتا ہی نہیں ہے. آپ کے ایک سے ایک وہ کمزور قسم کے، کچھ کاہل قسم کے میں سفارتکار دیکھتا ہوں، اور حکومت جب کہ معاملہ اچھلے گا کسی دن تو ایک بیان آ جائے گا. بس یہ از ناٹ گڈ انف. دیکھیے، ایکشن پروڈیوس ریزلٹس، اور یہ جو آپ کی یہ جو ہے کاہلی، اٹ ول ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ. روٹنا آپ کا کیا پیدا کرتا؟ آپ روٹ کے یوں بیٹھ جاتے ہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تسلیم نہیں کرتے تو اس کو تسلیم کرنے کا کوئی ایسا سلسلہ سوچئے جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو، آپ کے لیے بھی قابل قبول ہو، ون ون ہو. کیوں؟ آپ کو تو اتنی عقل، شعور اور باتیں ہیں آپ کے پاس جن پہ عمل کر کے آپ ایسا کر سکتے ہیں. دیکھیے، آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ اور ان کے فیصلوں سے روشنی حاصل کیجئے. مثلا اس دور میں اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں سامنے آئی ہیں. یار، ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ مخالفین کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں لکھیں گے. یہ ایسی بات ہے کہ واقعتاً تلواریں کھنچ جانی چاہیے. واقعتاً مطلب یہ ایک ایسی غلط بات ہے. حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، تم لاؤ، میں سائن کروں گا، اس سے ذرا اس وقت حالات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ حجر اسود پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے. آپ کہتے ہیں ایک چادر لاؤ. حکمت، 4 کونے بناؤ، جاؤ اس کو جا کے لگا. یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سیکھیں، ان کے ڈیسیجن سے سیکھیں گے نا اس وقت کہ وہی وہ اس صورت میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر آپ روٹ کے بیٹھے رہیں گے بس ایک وہ کر کے کہ نہیں ہمیں نامنظور ہے، اور جا کے ایک جگہ بیٹھ جائیں، تو آپ کیا پروڈیوس کریں گے؟ آپ قربان ہو جائیں گے، آپ کی قربانی لے لی جائے گی. ایک یہاں ہمارے امریکن پولیٹکس میں اکثر ایک دوست ہیں، وہ تو شرارتاً بھی کہتے ہیں کہ وہ اکثر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ ایک سیئنگ ہے کہ if you are not on the table it means you must be somewhere in the menu. تو اگر تم ٹیبل پہ ہی نہیں آئے ڈسکشن کی تو پھر تم اس پہ کارڈ پہ وہ جو مینیو ہوتا ہے اس میں ہی ہو گیا. مینیو میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چکن جو ذبح ہو چکی ہے، وہ گائے جس کے پارچے بن چکے ہیں، یعنی آپ اس میں چلے گئے ہیں جہاں قربانی ہو جائے گی آپ کی. آپ نیگوسیشن میں آئے ہی نہیں. ٹیبل پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آ کے بات چیت کی. کم آن دا ٹیبل، لیٹس ٹاک، ڈیبیٹ کہ بھئی یہ چیز ایسے ہے. اور جس نے یہی نہیں کیا تو پھر وہ تو مینیو پہ ہوگا بھیا، اس کی یعنی اس کی قربانی ہو جائے گی، دوسرے فیصلہ کر جائیں گے. یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنی اس پروکاسٹینیشن کو کیا کہتے ہیں، ہم اپنی اس کاہلی کو دور کریں، ایکٹیو ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں اپنا ایکشن جو ہے اس کو ہم ترتیب دیں. اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ سچا فیصلہ کرنے کی ایبلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام یہ کیجئے کہ اپنے ماضی اور حال کو جوڑ کر دیکھیے کہ کہاں پہ کیا اچھے فیصلے ہوئے اور کیا غلط فیصلے ہوئے، اور آج کی دنیا کے حالات کیا ہیں، ان میں آپ کو کیا پلاننگ کرنی چاہیے
ایکسکیوز می، اور اگر جو فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں کیا اس فیصلے کو اللہ کی حمایت حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کی روشنی میں وہ فیصلہ صحیح ہے؟ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے گائیڈنس میں وہ فیصلہ ہے تو یقین کیجئے وہ سچا فیصلہ ہوگا. آپ کے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے گی کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فیصلہ جو میں کر رہا ہوں یہ کسی چیز کا ری ایکشن ہے یا یہ ایک مثبت سوچ کا فیصلہ ہے. اگر آپ نے اللہ اس کے رسول سے مدد لے لی فیصلہ کرتے ہوئے کہ وہ اس وقت کیا کرتے کیا کہتے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ بے عملی سے نکل کے عملی دنیا میں آ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ رد عمل والا فیصلہ ہے، یہ میرا ری ایکٹیو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ میرا پازیٹیو مثبت سوچ کا فیصلہ ہے. جب فیصلے صحیح ہونے لگیں گے نا آپ کے، تو دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلے ہی تو کیے، اور کیسے کیسے فیصلے ان کی 15 منٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ میں ساری باتیں کر لوں. 15 منٹ میں کیسے ہو سکتی ہیں یہ ساری باتیں؟ ان کے لیے تو گھنٹے بھر کی ویڈیو چاہیے. تو آپ فیصلہ کیجئے، سکون سے کیجئے، جو گائیڈ لائن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے لے لیجئے، آج کے حالات میں اس کو پن اپ کیجئے، ٹھیک ہے نا. سوچئے کہ کیا حکم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے. وہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہو جائے گا آپ کا. اور یہ کہ آپ جو ہے بات سنے بغیر مجھے ایجنٹ کہہ دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. اعزاز بھائی اسلام آباد میں میرے ایک بڑے عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں، وہ ایک دم وہ لکھ کے بھیج دیں گے، فائق یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کہہ دیا تم نے، اسرائیلیوں کی حمایت کر دی. ارے یار، ان کے وہاں شادی جائز ہے، ان کی دوائیں کھانا جائز ہے، ہر چیز جائز ہے. سوچ، میں کسی پہ امپوز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو پش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سوچ کے سوتے کھولنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس انداز سے سوچئے، اور وہ بھی سوچ کے سوچے وہ جو اللہ اس کے رسول سے مل رہے ہوں، کیونکہ وہی صحیح رستہ ہوگا. آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے، اور اتفاق نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی میں آپ کی عزت کروں گا اور آپ کے اس حق کی حمایت کروں گا کہ جو حق آپ رکھتے ہیں مجھ سے اختلاف کرنے کا. لیکن اپنے خیالات کا اظہار کیجئے ذرا سی، اس کے ساتھ بغیر کسی غلط زبان استعمال کیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.